अस्सलाम वालेकुम जी। ये लास्ट जो हमारा मिल्क यमीन वाला था, ये उसी का एक समझ लें पोर्शन है। तो वो दो मुझसे आयात बहुत इम्पॉर्टेंट रह गई थी रिगार्डिंग दिस। ये जो मिल्क यमीन है उनके बहुत इम्पॉर्टेंट आयात बस वो रह गई थी। अब क्या मिस हो गई थी मुझसे। और एक जो था वो क्वेश्चन एक नौशीला ने किया था कि अगर जो है किसी की लौंडी के साथ अगर कोई निकाह करता है तो फिर वो जो मालिक है वो अगर वो ये निकाह भी कर लेता है, उसको हक महर भी दे देता है, तो फिर वो मालिक अगर कहे कि मैं तो मेरे पास आओ दोबारा और मेरा ये काम करो, या कोई उल्टा काम भी हो सकता है, तो या अगर तो वो उसमें तो इसमें आंटी किस तरह से फिर इसका क्या सोल्यूशन। मैंने कहा मेरी बेटी अब तो ये इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो चुका है, ये तो मतलब कि कोई रह ही नहीं गई, इस तरह की कोई मिसाल अब नहीं। उस वक्त तो बहुत सी खराफात होती थी ना बेटे। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं कि वो बंदा मालिक जो है वो वापस बुलाए कि आओ भाई तुम अभी तो मेरी मिल्कियत हो, तुम किधर मतलब कि आओ मेरे पास। तो इस तरह की खराफात सब चलती थी, इससे भी बड़ी बड़ी खराफात चलती थी। और फिर प्रॉब्लम्स होती थी, उसके वजह से बचा हो गया तो वो फिर किधर जाएगा, वो किसका होगा। ये सब खराफात थीं। इन्हीं को तो अल्लाह ताला ने अबॉलिश किया कि भाई ये सारा कुछ अब ख़त्म हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप लिखत पढ़त कर लें, अगर किसी ने किसी की लौंडी से जाके निकाह भी करना है तो वो ये लिखत पढ़त वो लौंडी जो है वो कर ले अपने मालिक के साथ कि सर जी मैं, या फिर वो जिसने निकाह करना है वो उनको उसको कंपनसेशन दे दे के ये ले लें जी, इसका जो भी फिदिया बना उस बेचारी की गर्दन छुड़ाने के लिए दे दे कुछ उस मालिक को कि लें जी आप जो आपकी कीमत लगी हुई है इसकी वो आप ले लें, अब मैं इससे निकाह कर रहा हूँ, नाउ शी इज़ माई वेडेड वाइफ। ठीक है ना। तो ये असल है तरीका। अभी मैंने, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने सुना हुआ है लेकिन आई डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट्स कि यहाँ कहीं कैलाश या इस टाइप की जो नॉर्थ में है वो लोग कहीं जाके और दे बाय द गर्ल्स एंड द पेरेंट्स सेल द गर्ल्स। तो इसका देखिए, अगर आप एक 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 लॉफुल तरीका अगर अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है तो आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप उल्टा काम क्यों करते हैं? जो अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप इंसान को ख़रीदें बेचें, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको चाहिए ये कि आप उनसे कहें कि जी मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इतना हक महर दूँगा। अब वो खुद रख लें अगर हक महर पेरेंट्स, तो उनकी मर्ज़ी है। बेटी के साथ अगर वो, या फिर वो उस बेचारी की इस गंदे कस्टम से जान छुड़ाने के लिए, उसकी गर्दन छुड़ाने के लिए वो कुछ और वो जो कंपनसेशन पेरेंट्स को दे रहा है वो ये समझ ले, तो ये एक लॉफुल तरीका है, ये करें। वो अगर मतलब अल्लाह ताला ने उसको एबॉलिश कर दिया है इंसान की ख़रीदो फरोख्त को, तो फिर आप खुदा न खास्ता वही हरकत कर रहे हैं अनलॉफुल। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बदतमीज़ी है, गलत हरकत है, गुनाह है। ठीक है जी। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको दो वो आयात बताती हूँ जो मुझसे मिस हो गई थी। ये नाउ नौशीला, आर यू सेटिस्फाइड कि अब ये सीन नहीं है, अब ये सीन हो ही नहीं सकता। वो उस ज़माने में बहुत कुछ होता था, बहुत गंद होता था, सब कुछ ही चलता था, लेकिन अब इस तरह की कोई हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो अब लौंडियाँ हैं, ना गुलाम हैं, ना अल्लाह ताला ने इंसानों की ख़रीदो फरोख्त को वहीं तो एबॉलिश किया है कि भाई ये नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा, वो जब जंग में आती थी आम तौर पे ख़वातीन पकड़ी जाती थी, आदमी पकड़े जाते थे तो उनको बांट लेते थे और लौंडी गुलाम बना लेते थे। अब तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब वॉर होती है तो वॉर प्रिजनर्स होते हैं, उनके लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन बने हुए हैं, उनमें तो अब ऐसा कुछ चक्कर नहीं हो सकता। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वैलिड कि भाई ये इस तरह की कोई हरकत हो तो फिर क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं जो आपको आयात बताती हूँ वो है जी सूरह चार नंबर की सूरह निसा की 25वीं आयत ही है। वो मैंने पहले उसको किया है
لیکن اس کا جو اگلا پورشن تھا نا وہی مجھ سے رہ گیا، وہی بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ پہلا بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ بلکہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے ان کے سنگلز کے بھی وہ کر دیا کرو نکاح، اور ان کے جو وہ ہیں لونڈیاں ہیں ان کے فن کے ہننا بے عزن اہل ہننا فاتو ہننا اجورا ہننا بالمعروف، کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو اور ان کو ان کے حق مہر معروف طریقے سے دیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، محسناتن، اس کا مقصد کیا ہو اس نکاح کرنے کا، کہ ان کو آپ نے ایک قلعے کے اندر اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لینا ہے اور ان کی عزت کو بھی محفوظ کر لینا ہے اور انہیں بھی محفوظ کر لینا ہے۔ اچھا جی، اور غیر مصافحات، صرف اس کا مقصد سیکشل سیٹسفیکشن نہ ہو، باقاعدہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جی اپنے سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، رکھی ہوئی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں میں نے اس کو اپنی عزت بنا کے اپنے گھر میں احترام عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی بھی عزت احترام کو قلعے میں محفوظ کر لیا، اس کی عزت احترام کو بھی قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اور غیر مصافحات، یہ نہیں اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ صرف سیکشول سیٹسفیکشن اپنی لیتے رہیں، اور یہ نہیں، ولا متخذات اخدان، اور یہ یاری دوستی والا کوئی سین نہیں ہے، یہ باقاعدہ نکاح ہے اور وہ آپ کی منکوحہ ہے، یاری دوستی والا سین نہیں ہے کہ آپ 2-4 دن یاری دوستی کریں، اس میں انجوائے کریں، جو مرضی ادھر لے کے جی فلانی جگہ لے گئے وہاں انجوائے کرتے رہے فلانے جزیرے پہ، اور یہ وہ آ کے واپس اس کو چھوڑ دیں، نو، یہ نہیں ہے بات، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ نے کسی سلیو گرل سے کی ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے اہل سے پرمیشن لے کے ان سے، تو یہ کسی سلیو گرل سے اگر آپ نے کی ہے۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ بات میں کہہ رہی ہوں نا میرے سے رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو پھر جب ان کو لے آیا جائے ایک قلعے کے اندر، یعنی احسنہ ہے، حسن کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ہوتا ہے نا، تو قلعہ کیا کرتا ہے؟ قلعہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، باہر کی جتنی غلاظتیں ہیں یا جتنے اٹیکس ہیں الٹے پلٹے، ان سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اور کتنا ویوڈ یوز کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں، ہاں، جب پھر تم انہیں فائزہ حسن، جب وہ پھر حسن میں آ جائیں، قلعے کے اندر آ جائیں، آپ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، تو فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر بھی وہ بیچاری کبھی کسی بات سے مجبور ہو کے، یا بیچاری کی کوئی سیکنڈ ہیبٹ بن چکی تھی، کیونکہ وہ پہلے حسن میں نہیں تھی، نہ کوئی باپ تھا نہ بھائی تھا، کبھی ادھر بکتی تھی کبھی ادھر بکتی تھی، تو وہ اس کو اللہ معاف کرے فورنیکیشن کو وہ اتنا بڑی بری بات نہیں سمجھتی، لیٹ سے ایسا کچھ ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت فورنیکیشن والی کر بیٹھیں تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو جو عذاب محسنات کے لیے جو ہمیشہ سے اپنے کسی فورٹیفائڈ جگہ پہ رہی ہوں اور پھر آپ نکاح میں بھی بہت اسی طرح سے عزت احترام سے ہوا ہو، اس طرح آپ لونڈی نہ ہوں کسی کی، تو اگر پھر اس لونڈی سے اگر کوئی فحش حرکت ہو جائے، وہی فورنیکیشن ہے یا مطلب، تو پھر اس کو جو عذاب، آزاد عورت اگر یہ فحش حرکت کر لے، فورنیکیشن کر لے، تو جو اس کو 100 کوڑے ہے نا سزا، تو اس کو آدھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذرا عدل دیکھیں، وہ مقسط، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی اس کی کوئی جو یعنی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو آدھی سزا دینی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فیور اللہ تعالیٰ اس عورت کو دے رہا ہے
کہ جو بیچاری مجبوراً کبھی ادھر بک رہی تھی، کبھی ادھر بک رہی تھی، کبھی کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ، کبھی ایک آدمی تو کبھی 10 آدمی جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہتے تھے، تو اب اس کا نکاح ہو گیا ہے وہ قلعے کے اندر، احسنہ فائزہ احسنہ، جب اس کو ایک قلعہ میسر آ گیا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اگر اس سے کوئی اس قسم کی حرکت ہو گئی ہے فورنیکیشن والی، تو اسے عذاب، اسے سزا، آزاد عورت جو محسنات تھیں، جو کیا وہ تھیں محسنات تھیں، جو فورٹیفائڈ فضا میں پلی بڑھی ہیں اور ابھی ان کو ایک فورٹیفائڈ فضا میسر آ گئی ہے، تو ان سے اسے آدھی سزا ملے گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ کہاں تک جاتا ہے کہ اس بیچاری کا کیا قصور تھا، وہ کہیں بکتی بکاتی، کہیں قید ہوتی ہوواتی، کہیں سے بیچاری یہ اس میں آ گئی ہے شکنجے میں، تو اگر بعد میں بھی اس کو ایک قلعہ میسر آ گیا ہے، لیکن عادتاً یا کسی بھی وجہ سے وہ اس سے یہ حرکت ہو جاتی ہے، تو اس کی سزا آدھی ہوگی محسنات سے۔ دیکھیں کتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ان بیچاری خواتین کے لیے جن کے ساتھ جنہیں اس طرح کی اس میں رکھا گیا ہو۔ ٹھیک، شروع سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری جو مجھ سے مس ہو گئی تھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ ہے جی 24 کی 33 آیت، یہ بھی بعد میں میرا خیال ہے یہ بھی شروع میں ہم نے کی تھی یا نہیں کی تھی، 12، ابھی آپ یہ سن لیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے وہ ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی گردنیں، یہ جو لونڈی غلام ہے اس کو وہ ادا کرو، ٹھیک ہے، تم بھی ادا کرو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو مجبور مت کرو، بغاء وہی جو فحش حرکت کرنے پر، فورنیکیشن پر مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ بیچاری کسی عزت سے کسی قلعے میں پناہ ان کو مل سکتی ہے تو پھر انہیں مجبور مت کرو اس غلط کام سے پیسے کما کے، کیا لے تب تہو عرض الحیات الدنیا، کہ تم یہ دنیا کا مال، وہ بیچاریوں کو کہتے تھے جاؤ فورنیکیشن کرو اور پیسے جو ملیں وہ لا کے ہمیں دے دو، یہ اتنا بڑا ظلم وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، اور وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور پھر جو ان کو مجبور کرے گا اس بات کے اوپر اور وہ بیچاری مجبور ہو جائیں گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ غفور ہے وہ ان کی یہ چیز کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا، ظاہر نہیں ہونے دے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا، غفور ہے وہ، اور ان پہ رحم کرے گا، ان کے لیے اپنی جو رحم کی ندی ہے اس کو جاری کر کے ان پہ رحم کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی وَمَن يُكْرِهُنَّ، ان کے کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کا کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مجبور کر کے، یعنی وہی جو ریپ ہوتا ہے، یہ ریپ کے لیے بھی ہے اور یہ ان لونڈیوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو زبردستی وہ اپنے بھیجتے تھے فورنیکیشن کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یہ ان کے لیے بھی ہے اور ریپ کے لیے بھی ہے، کہ جو ریپ ہو جاتی ہیں بچیاں، لڑکیوں کو مجبور، بیچاری بچی کے اوپر کتنی کچھ میں طاقت ہوتی ہے، کوئی مشٹنڈا اگر اس کے مطلب وہ کر رہے تو وہ بیچاری کیا کرے گی، چاہے وہ بلیک بیلٹ ہو، اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ ریپسٹ جو ہوتا ہے پھر وہ تو دماغ اس کا اس وقت فطور میں آیا ہوتا ہے اور وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو پھر انہیں مجبور، جو بیچاری مجبور کی گئی ہوں گی کسی بھی صورت میں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، ان کی اس مجبوری کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور بھی ہے
اور رحیم بھی ہے. غفور کا مطلب آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح میں نے بتایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کورنگ. کورنگ، وہ اپنی کورنگ ڈال دے گا اس کے اوپر، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ کسی نے کر دیا. اس کو خود سے جا جا کے ساری دنیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے ریپ کر دیا کسی نے. یہ جو آج کل بچوں نے سمجھا ہوا کہ جی ہم جا کے رپورٹ کریں گے، اور رپورٹ کریں گے تو کیا ہوگا بیٹی، کیا ہوگا رپورٹ کرنے سے؟ مطلب ادھر تو بالکل ہی کوئی سین نہیں ہے نا. کوئی نہ عدالت ہے تو نہ کوئی پولیس ٹھیک ہے تو نہ کوئی تو پھر اس کا تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا فائدہ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بس تم میری مغفرت پہ اور میرے رحم پہ توکل کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں. یہ میں نے میرے خیال پہلے بھی بتایا تھا کہ جی وہ یہ میں دیکھ ہی لوں، یہ شاید کسی اور کا بھی کوئی کویسچن ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کا بھی کویسچن لے لیا جائے. آئی ایم سوری یہ بیچ میں نہیں، وہ نہیں ہے جن کو میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کویسچن کرنا ہوگا کوئی. تو چلیں جی، تھینک یو سو مچ جی. یہ نیکسٹ جو دو میرے سے مائنڈ وہ یعنی کہ مجھے آئی فار گاٹ ان کو بتانا، تو اب میں نے بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایڈٹ کروا دوں گی انشاءاللہ سے. تو اللہ حافظ جی.